अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। साहिबो, पाकिस्तान के अंदर एक नया वायरस आया है, नहायत ही ख़तरनाक है और इस वायरस को कहते हैं इसातिज़ा वायरस, और ये वायरस एक जान ले गया। इस मौजू के ऊपर सबसे पहले और बहुत सारी बातें करेंगे, इसको आपने बागौर सुनना है। फिर ख़बरदार और तहरीक इंसाफ के लिए नया जाल कैसा है, और फिर से कह दिया गया पार्ट 2 आया है ऐसी की तैसी का। मौलवियों का फतवा जो है वो किस को खुश करने के लिए है, और इसके पीछे अवामिल किस नौयत के हैं, ये गोरखतंदा कैसे आपको समझाएंगे हम ये क्या है। नुकसान के ऊपर जश्न मनाया गया, और ये तमाम पहलू जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसातिज़ा वायरस ये लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आया है, और इस वायरस ने, इसातिज़ा वायरस ने एक जान ले ली है। साहिबो, आप बड़े हैरान होंगे, मैं भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा हूँ, पाकिस्तान से भी पढ़ा हूँ, कश्मीर से और लंदन से भी मैंने तालीम हासिल की है। फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी निज़ाम तालीम है उसके अंदर बहुत सारी जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, मौजूद हैं। एक तो इलाकाई तासब भी है, फिर बरादरी का तासब भी है, अमीर और गरीब का तासब भी है। ये मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो ये समझ रहे होंगे कि ये बातें जो हैं वो हमारी सोसाइटी में, माशरे में मौजूद हैं। लेकिन क्या कोई उस्ताद जो है वो वायरस बन सकता है, ऐसा वायरस के जो किसी की जान ले ले? हाँ, बन सकता है। मैं आपके सामने अवैस सुल्तान की जो है वो पूरी कहानी आपके सामने रखूँगा। साहिबो, उस्ताद तो रूहानी बाप होता है, और जो वालिद की हैसियत रखता है, जो आपको तालीम देता है, वो सदका जारिया भी कहलाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसातिज़ा जो हैं वो सियासतदान भी बन गए हैं, वो पॉलिटिक्स भी करते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा, ऐसे ऐसे उस्ताद हैं, उस्ताद रोल मॉडल होता है अपने बच्चों के लिए, तुलबा के लिए। वो किसी गुंडे, बदमाश, कातिल, जानी, शराबी को अपना रोल मॉडल मान रहे होते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट जिस उस्ताद को अपना रोल मॉडल मानूं और वो आगे किसी कातिल को अपना रोल मॉडल मान ले, उसकी तारीफ़ें करे, तो फिर आप क्या करेंगे? और ऐसा है हमारी सोसाइटी के अंदर। मैं मानता हूँ जमहूरियत है, मैं मानता हूँ आज़ादी है, जो किसी हद तक है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि उस्ताद के रवैये से, उसके अमल से, उसके किरदार से नौजवान जो हैं वो जान ले लें, और ये तालीम जो है ये कारोबार बन जाए, और सदका जारिया जो है वो मसख हो जाए, वो मर जाए। हमें बुली भी किया गया जब हम पढ़ा करते थे ना, तो ये बड़ा तासब है। आप देहातों में और बाकी जगहों के ऊपर जाएं, बड़े बड़े अजीब नौयत की अलकाबात से नवाजा जाता है, जहाँ पे इंसान की सलाहियतें दब नहीं जाती, दफन हो जाती हैं ज़मीन के नीचे। क्यों? वो आपको हकारत की निगाह से देखते हैं, हालांकि हर शख्स बासलाहियत है, लेकिन जब तासब की बू किसी चीज़ के अंदर आ जाए तो वहाँ पे सलाहियतें जो हैं वो मर जाती हैं। तो हुआ कुछ यूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है, इसके जो चांसलर हैं वो भी रिटायर्ड हैं, ब्रिगेडियर या जिस भी ओहदे के ऊपर है, उबैद बिन ज़करिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, एक कमीशन भी बनाया गया, और इसमें हुआ कुछ यूँ कि कमालिया से तल्लक रखने वाले अवैस सुल्तान जो हैं ये तालीम हासिल कर रहे थे। जो इनके 5 सेमेस्टर होने थे उनमें से 3 पास थे, और इनकी हाज़िरी की शरह भी ठीक थी, और 5 लाख रुपए फ़ीस सेमेस्टर के हिसाब से उनकी सारी रसीदें और सब कुछ मौजूद है कि उन्होंने फ़ीस अदा कर रखी है। अब साहिबो, पाकिस्तान के अंदर एक टेक्निकली नुक्ता रखा गया कि अगर आप, ये जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, आप इस बात के बारे में ज़रूर अपनी राय भी दीजिएगा। उसमें एक शिक है कि आपने 75% जो है अटेंडेंस, यानी कि हाज़िरी जो है वो देनी है क्लास के अंदर उस सब्जेक्ट में। तो अगर आपकी 75% से नीचे जो है अटेंडेंस होगी, तो फिर आप उस सेमेस्टर के अंदर एलिजिबल नहीं हैं कि आप वो सेमेस्टर दे सकें, एग्ज़ाम दे सकें। उसमें आपकी सप्ली आ जाएगी, और क्या कहा जाएगा जी कि आप दोबारा से आप इसको पढ़ें, उसकी अटेंडेंस जो है वो आप 75% पे पूरी लेके जाएं, तो ये 2 सेमेस्टर आपके जो हैं वो माइनस कर देते हैं हम, इस बार आप हिस्सा नहीं लेंगे, तो लिहाजा दोबारा से उन 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस दीजिए।
اب یہ فیس اور یہ اساتذہ کا جو وائرس اور جو رویہ ہے اس نے اویس سلطان کی جان لے لی. ہوا کچھ یوں کہ یونیورسٹی آف لاہور کے یہ جو اسٹوڈنٹ تھے کمالیہ سے جن کا تعلق تھا اویس سلطان، ان کی اٹینڈنس جو تھی وہ ایک میں 68% تھی اور دوسرے سبجیکٹ میں 67 تھی سیمسٹر میں. تو ان کو کہا گیا جی کہ ایک خاتون ہے ٹیچر کہ آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے، تو لہٰذا فیس بھی دوبارہ دیں اور سیمسٹر جو ہے وہ اگلی بار آپ کو دینا پڑے گا، تو آپ دوبارہ سے پڑھیں اور حاضری کی شرح جو ہے اس کو بڑھائیں. اس نوجوان نے صاحبو صرف جان نہیں دی، اس کے اوپر اور بہت کچھ ہوا. کیا ہوا؟ میں اس سارے عمل میں سب سے پہلے داد دے دوں جو اجمل جامی ہیں ان کو، وہ میرے خیال سے خود ٹیچر بھی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آواز اٹھائی. تو جب یہ ٹیچر نے انچارج نے اویس سلطان کو یہ کہا تو اویس سلطان جمعے کے دن 9:30 بجے ایگزیکٹلی اسی کیمپس میں یونیورسٹی میں جاتا ہے اور چوتھی منزلہ عمارت جو ہے اوپر وہاں سے نیچے چھلانگ لگاتا ہے. نیچے سیمٹ کے بنے ہوئے بینچ ہوتے ہیں، وہاں گرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اسپتال لے کے جاتے ہیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں باک ہو گیا، اس کی جان چلی گئی. اسی دن صاحبو اسی یونیورسٹی میں فوڈ فیسٹیول کیا جاتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کیا ہوا، لیکن کسی کو پرواہ ضرور ہوئی. اب اس نوجوان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ٹیچروں کے اساتذہ کے رویے سے. اور یہ جو مال و زر کا وائرس ہے نا، جس کو میں نے نام دیا ہے کہ استاد وائرس ہے، پاکستان کے اندر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، بے شمار لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، صرف کوئی بیان نہیں کرتا. میں ایک دفعہ انٹرویو کر رہا تھا آزاد کشمیر سے خواجہ مہران کا، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں، تو مجھے انٹرویو کی تیاری کرتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، انہیں وہاں پہ بھلی کیا گیا، تعصب کی نگاہ سے دیکھا گیا، تو اس وجہ سے وہ پیپلز پارٹی اور سب چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ ایک بن گئے لیفٹ کے بندے، اور آج دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ تعصب ہمیشہ سے ہے. اب یہ ٹیچر کی جو پالیسی ہے، جو یونیورسٹی آف لاہور کی پالیسی ہے، اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ نے جان لے لی، چونکہ نہ تو وہ دوبارہ سیمیسٹر دینا چاہ رہا تھا، نہ اس کی فیس دے سکتا تھا، نہ اس کے پاس وقت ہوا ہوگا. وقت ہو بھی تو کسی کا آپ وقت جو ہے وہ ضائع کیوں کریں؟ تو لہٰذا اب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس نے احتجاج کرتے ہوئے، اور جب اس لڑکے کا وہ انسیڈنٹ ہوا، یہاں یہ بھی میں بیان کروں، تو اس کی کچھ ویڈیوز بنائی گئیں. صاحبو جب ویڈیوز بنائی گئیں تو ان طلباء کے والدین کو کہہ کے اور طلباء کو کہہ کے وہ ڈیلیٹ کروائی گئیں. اور خودکشی کرنے سے قبل اویس سلطان نے اپنے واٹس اپ جو گروپوں کے اندر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شامل تھا ان کو چھوڑا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اپنے ڈیلیٹ کیے اور پھر اپنی جان دے دی. اور ایک استاد نے اپنے شاگرد کی جان لینے کا جو ہے وہ سبب بنے. اور یہ نظام جو ہے اساتذہ وائرس جس کو میں کہتا ہوں نا، یہ اسٹوڈنٹ کی جان لینے کا سبب بنا. تو اب اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. یہ یونیورسٹی کے جاگیردار جو ہیں یہ نوجوانوں کی جان لے رہے ہیں، اور انہوں نے اس میں کچھ مطالبات رکھے ہیں. صاحبو وہ جو مطالبات ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. نے کہا ایک تو کمیشن بنایا جائے، اس کی آزاد انکوائری ہونی چاہیے. پروٹیسٹ کیا گیا، اچھے خاصے اسٹوڈنٹس باہر نکلے، وہاں پولیس بھی آئی. آزاد کمیشن بنا کے اس میں طلباء کو اس کمیشن کے اندر شامل کیا جائے. خاتون ٹیچر کو معطل کیا جائے، یعنی کہ بالکل نوکری سے فارغ کیا جائے. کسی ایک کو انہوں نے معطل کیا بھی ہے، لیکن آنکھوں میں نا وہ سرما ڈالنے کے لیے. میڈیکل انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے وہ فری سروسز ہمیں ملنی چاہیے. اور حاضری کی ریشو جو ہے وہ 75%، جس کو وجہ بنا کے یہ جو اساتذہ وائرس ہے جس کے تحت نوجوان نے جان لے لی، تو یہ ممکن نہیں ہے 75% ہو، تو اس کو 65% کیا جائے. اس سمیت جو ہے وہ ان کے دیگر مطالبات ہیں. تو اس موضوع کے اوپر بات کرنا اس لیے مقصود تھا کہ صاحبو یہ بات انگلینڈ میں اگر ہو، پہلی تو بات ہے ہو نہیں سکتا. میں کہتا ہوں بنگلہ دیش میں ہو جائے. بھارت کے اندر تو یہ رواج ہے، اس کے اوپر بڑی فلمیں بنی. آپ کے جو رحمان ڈکیت ہیں اس کے اوپر بھارت نے فلم بنائی، سارا کچھ ہوا. میں کہتا ہوں اس کے اوپر بھی بننی چاہیے. تو یہ مطالبات ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کم کیا جائے، حاضری کو اور سارے حالات اور واقعات جو ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اویس سلطان تو والدین کا، ماں باپ کا بیٹا تو چلا گیا نا، کیا کسی کو معطل کر کے اس کو انصاف دیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ ایسی چیزیں کتنی جگہوں پہ نہیں ہوتی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملات رپورٹ نہیں ہوتے. کسی ٹی وی چینل نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. یہ اجمل جامی اور چند اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے.
وجہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کبھی ترجیح نہیں دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، اگلی خبر آپ کو دوں گا جناب، منیب فاروق صاحب نے کہہ دیا پارٹ 2 ایسی کی تیسی. یہ تو خبریں ہم دیتے رہیں گے، لیکن معاشرے کے اندر یہ جو ظلم ہے جس میں کسی کی جان چلی گئی، عمران خان تو زندہ ہے نا جیل میں، تو یہ جو لوگ جان دے چکے ہیں، جو مزید دیں گے، جن کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی، تو سوال کا جواب دیجیے گا. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ وائرس کی شکل اختیار کر چکے ہیں؟ یہ اساتذہ جو ہیں، ان کے رویے، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کی مونچھوں کا سٹائل، یہ سارے حالات اور واقعات، اور یہ جو پرائیویٹ نظام تعلیم ہے، اس سے بھی کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ یا یہ تعلیم کاروبار بن چکی ہے؟ پوری دنیا میں ایسے ہے، تعلیم سے لوگ پیسے کماتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اصول بھی تو ہوا کرتے ہیں نا. تو ہمارے ہاں تو اصول جو ہیں وہ مر چکے ہیں. آپ دیکھیں اس دور حاضر کے اندر ہم ٹیچروں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے، جب پڑھتے تھے، تو ہم نگاہیں اٹھا کے ان کو نہیں دیکھتے تھے. وہ بڑا روب تھا، ان کا دبدبہ تھا، عزت تھی، احترام تھا. آج تو یہ اتنے فرینک ہو چکے ہوئے ہیں کہ میں کچھ ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو لہٰذا اساتذہ کو، اس نظام تعلیم کو، یہ جو وائرس ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اور اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا، اس اویس سلطان کے لیے کھڑے ہو جائیں. چلیں مرنے کے بعد تو انصاف دلوا دیجئے نا. زندہ تھا تو انصاف نہیں ہو سکا تھا، تو بولیے، آواز اٹھائیے. یہ کسی مہذب ملک کے اندر اگر ایسے ہوتا، پہلی تو بات ہے ہو نہیں سکتا، تو لوگ کیا سے کیا کر دیتے. ہم کچھ نہیں کہتے، اور آپ کیا کریں گے؟ اس ملک کے لوگ تو بولتے نہیں ہیں. لیکن کوشش کیجئے کہ کل آپ کے ساتھ اور آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ ایسے نہ ہو. کم از کم اسی خاطر آواز اٹھا لیجئے. وقت کی بڑی قلت ہے، کافی باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ. اگر ان باتوں کو میں مد نظر رکھوں تو سب سے پہلے جو تحریک انصاف کے لیے جو جال بچھایا گیا، جس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے جی کہ وزیر اعظم حاکم وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. صاحبو، آپ نے اپنا نشانہ فٹ رکھنا ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ جال ہے، اس سے خبردار رہیے. یہ خطرناک ہے. کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ہوگے تو کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب کسی صورت نہیں ہوں گے. یہ لوگ سیاستدان کم، منافق زیادہ ہیں. یہاں پہلے سے مساق امریت ہو چکا ہے. نیا مساق جمہوریت کرنے کے لیے دل دماغ صاف ہونے بڑے ضروری ہیں. تو لہٰذا یہ جال ہے، اور آپ نے اسٹریٹ موومنٹ ہی شروع کرنی ہے، احتجاج ہی کرنا پڑے گا. بصورت دیگر یہ گھی نہ تو سیدھی انگلی سے نکلے گا، نہ ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا. اس گھی کو نکالنے کے لیے مٹھی کا استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ جو مذاکرات کی بات ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جال ہے. ہر اس وقت یہ جال شکاری لے کے آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں گے. یہ لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں. یاد رکھیے گا، میں اکثر کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں باہر لوگ تو نہیں جمع ہو گئے. تو یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. نعوذ باللہ یہ خدا سے کم ڈرتے ہوں گے. وہ تو ان کو پتہ ہے جب مر جائیں گے تو اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. لیکن یہ آپ سے بہت ڈرتے ہیں. تو آپ ان کو کیوں نہیں ڈراتے؟ آنکھیں ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں سے باہر نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، بولنا ہے، اور کوئی مذاکرات، کوئی ڈیل، کوئی چیز کچھ نہیں کرنا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں اکثر سوچتا ہوں، اس دن ہم نے لوٹن میں پروگرام کیا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں کیا سے کیا نہیں ہو رہا. لوگ ننگے اور گنجے ہو گئے، ادارے ایکسپوز ہو چکے، سب چیزیں ہو چکی. اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ صرف شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، حالات اور واقعات بھی نہیں ہیں، ملکی معیشت کا خراب ہونا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، مانیں یا نہ مانیں، یہ سب چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کا نام ہے عمران خان. اگر عمران خان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے، وہ بیرونی دنیا میں ڈیل کر کے چلا جاتا، یا گھر بیٹھ جاتا، یا عمران خان نہ ہوتا، تو کیا آج یہ باتیں آپ ہمارے منہ سے سن رہے ہوتے؟ کیا آپ یہ جد و جہد کر رہے ہوتے؟ کیا ملک کے اندر یہ انوائرمنٹ بن سکتا؟ نہیں. یہ کریڈٹ دیں عمران خان کو کہ اس نے بکنے جھکنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ثابت کیا. اس ایک شخص کے قیام کرنے سے آج یہ سارے حالات اور واقعات ہیں. اگر وہی سرنڈر کر جاتا تو ہم کیسے یہ باتیں کر رہے ہوتے؟ ہم تو کچھ اور بات کر رہے ہوتے. تو لہٰذا یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے جس کے سبب آج یہ لوگوں کو حوصلہ ہمت ملی، اور یہ نظام ننگا اور گنجا ہو کے جو ہے اس کو تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے. تو لہٰذا کسی نہ کسی کا اس میں کردار اور عمل شامل ہے.
اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا کردار اور عمل جو ہے وہ کب شامل کریں گے. دل میں تو کوئی بھی محسوس کر کے گھر بیٹھ سکتا ہے, سانسیں بڑی جو ہیں وہ بری جا سکتی ہیں, استغفار کہا جا سکتا ہے, لیکن دل میں محسوس کرنا تو ایمان کا کمزور ترین درجہ تصور کیا جاتا ہے. آگے دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مولویوں کا فتویٰ آیا جس میں مولانا فضل الرحمان تک کی عثمانی منیب فاروق صاحب منیب اختر صاحب, جو میرے خیال سے مفتی منیب الرحمان معذرت, یہ وہی مولوی ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں. جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو مولا نے ساتھ دیا, 26ویں میں ساتھ دیا تو تب جا کے 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, اسی کے تحت استثناء ملی, اسی کے تحت ایکسٹینشن ملی. تو آج یہ مولوی ایک طرف ڈاکٹر کی PhD کی اعزازی ڈگری لیں, دوسری جانب کہیں غیر اسلامی استثناء ملنا, تیسری جانب کہیں فوج بھیجنا جو ہے وہ فوج مسلمانوں کے خلاف بھیجنا غلط ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈائیورشن ہے. ہاں, ایک عمل ضرور ہو سکتا ہے شاید سعودی عربیہ, وہاں پہ بھی تو اللہ کے بندے بیٹھے نا, مسجد نبوی میں, امام کعبہ ہیں اور باقی لوگ ہیں. الگ بات ہے ہم نے امام کعبہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ بچوں سے تلاوت اور چیزیں کروا لی, جبکہ پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے اوپر پھول پھینکنے تھے. بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مولوی بول رہے ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا سچائی ہے. یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جہاں میری اور آپ کی سوچ ختم ہو جایا کرتی ہے, وہاں پہ ریاست, جن کو آپ ریاست سمجھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں, یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ جہاں میری اور آپ کی سوچ ختم ہوگی, یہ وہاں سے آگے سوچتے ہیں, یہ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں, یہ آپ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, جبکہ کرنا انہوں نے وہی ہے, ہوگا وہی جو یہ کرنا چاہیں گے. یا تو یہ اپنی ویلیو بڑھا رہے ہیں. تو یہ مولویوں کے بے وقت فتوے جو ہیں یہ اب کس کام کے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں داد دیتا ہوں جتنے لوگ جو ہیں انہوں نے کم از کم بات تو کی نا, آگے اس کا جو بھی رخ نکلے گا. تو لہٰذا یہ فوج نہ تو جانی چاہیے, نہ یہ قیاس رائیاں ہونی چاہیے. میں مطالبہ کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں, پاک فوج کے ترجمان جو ہیں وہ آئیں سامنے اور پریس کانفرنس کریں اور بتائیں, ٹویٹ کر دیں, آڈیو نوٹ بھیج دیں, ویڈیو پیغام جاری کریں, پریس کانفرنس کر لیں. نہ ہم نے فوج بھیجنے کا کہا تھا, نہ ہم بھیجیں گے, اور نہ ہم بھیجنا چاہتے تھے اور نہ بھیجنا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جائے گی. تو پھر یہ مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری دفن ہو جائیں گی. تو لہٰذا یہ عمل کب ہوگا یہ ہم دیکھیں گے. آخری نقطہ ہے صاحبو, نقصان پر جشن. PIA فروخت ہوگی, مبارک ہو آپ کو. قومی ایئر لائن تھی, اللہ کرے یہ اس کے بعد اچھے سے چل جائے. یہ جو بولی تھی اس کی یہ لگی, اور اس کی کل مالیت جو تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عارف حبیب گروپ نے PIA 135 ارب روپے میں خرید لی ہے. لکی گروپ نے 134 ارب روپے کی بولی لگائی. ایئر بلو نے PIA کی قیمت 26 ارب روپے لگائی تھی, جو شاید حقان عباسی صاحب کی اور ان کے پارٹنر کی ہے. تو اب یہ کراچی سے ہیں, میمن ہیں, اور انہوں نے اس کو خریدا ہے. کیا PIA میں لنڈن سے اب بھی مفت میت جائے گی؟ نئے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوں گے؟ کیا ضیاء الحق نے جو سروسز PIA کی اوورسیز کے لیے رکھی تھی وہ ہوں گی؟ کیا PIA پھر بھی بہتر ہوگی؟ یہ بہت سارے اس میں سوالیہ نشانات ہیں, اور اس PIA کو وجہ بنا کے مزید بھی میں اس کے اوپر بات کروں گا. ابھی وقت کی قلت ہے, تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور خاص کر اویس سلطان کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آواز اٹھائیں, تاکہ کل کوئی آئندہ نوجوان, کسی ماں باپ کا بیٹا, کسی کا بھائی اس طرح سے جان نہ دے سکے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.